मेहरबान, रमज़ान मेहरबान, रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी बहन, आपकी दोस्त जाले सरहदी। और आज का जो हमारा उन्वान है, बिकॉज़ आज 21वां रोज़ा है, तो यौम अली। और मैं मज़ीद इस पे चाहती हूँ कि इस पे सोच विचार हो, तफसीलन इस उन्वान के हवाले से बात हो। तो हमारे उलमाए कराम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा अब्बास मेहदी तुराबी साहब, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्र खुदा। और हमारे साथ बैठी हैं मोहतरमा आयशा बिलाल साहिबा। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सो उन्वान के हवाले से आज यौम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है। सो जैसे कि अल्लामा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, ये चंद रोज़े ऐसे हैं जिसमें ज़िक्र बहुत छेड़ा जाता है और इसकी वजह बहुत सारी हैं। सो आज जो है वो यौम अली का दिन हम मनाते हैं और उसी हवाले से उन्वान हमारा ऐसा है जो कि बहुत वसी है। और इसी मुनासबत से आज किसी किस्म की कोई ताख़ीर नहीं है, किसी किस्म के कोई और जो है वो इंगेजमेंट्स नहीं हैं। आप लोगों से खालिसतन गुफ्तगू होगी। सो अब आपने किसी भी बात का तफसीलन जवाब देना है तो ये आप पे है। सिर्फ मुझे ब्रेक के लिए कहा जाएगा और मैं ब्रेक लूँगी बीच में, वरना कोई और ना कवाली होगी ना कुछ होगा। मेरी भी यही कोशिश है कि जितना ज़्यादा इस मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू हो उतना बेहतर है। सो सबसे पहला अल्लामा साहब आपसे मेरा सवाल है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मुकाम अज़मत क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन, अम्मा बअदु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्तो बिरब्बिल काबा। अमीर अल-मोमिनीन अली अपने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के योम शहादत पर मैं पूरे आलम इस्लाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ कि जिनकी शहादत से पूरी आलम इंसानियत गम व अंधों में डूबी हुई है। जी। वहाँ अमीर अल-मोमिनीन की शहादत पर खुद कल्ब मुस्तफ़ा भी मग़मूम है, कल्ब ज़हरा भी मग़मूम है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घर में फ़र्श अज़ा और फ़र्श मातम बिछा हुआ है। अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा का अगर हम तफसीली जायज़ा लें और अहवाल को देखें तो अमीर अल-मोमिनीन की ज़िंदगी को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक हिस्सा अमीर अल-मोमिनीन का जो आलम बचपन का है और मक्की ज़िंदगी है। एक हिस्सा जो हिजरत के बाद है, मदनी ज़िंदगी का है, जो रसूलुल्लाह के साथ आखिरी अय्याम तक, वफ़ात रिसालत माब तक अमीर अल-मोमिनीन रहे। और फिर आखिरी हिस्सा अमीर अल-मोमिनीन का ख़ुद ज़ाहिरी खिलाफत के उन्वान से जो पौने 5 साला दौर अमीर अल-मोमिनीन की ज़ाहिरी खिलाफत का है। ये अहवाल और ये तकसीम अमीर अल-मोमिनीन की ज़िंदगी की जाती है। जी। अब चूँकि अमीर अल-मोमिनीन की शख्सियत को डिस्कस करने के लिए मुझे किसी और तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हम सब का अक़ीदा है कि हम जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी ज़ात अक़दस पर हमें यकीन वासिक है और हमारा अपने पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो रिश्ता है वो एतमाद का रिश्ता है। अल्लाह के रसूल ने हम तक जो कुछ भी पहुँचाया, जो उस ज़माने में मौजूद थे, जिन्होंने कलमा रसूल को देख के पढ़ा, दीन रसूल से लिया, शरीयत रसूल से सीखी, उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें आसानियाँ पैदा कर गईं। लेकिन हम जिस ज़माने में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमने रसूलुल्लाह को देखा नहीं, हमने असहाब को देखा नहीं, हमने अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को नहीं देखा। हमारे नसीब में एक इमाम आया तो वो भी पर्दा गैबत में तशरीफ़ फरमा है, ज़ाहिरन हमारी उनसे मुलाकात नहीं है।
تو لہٰذا ہمارے لیے بہت مشکل ہے دین اور اسلام کو سمجھنا اور اس کے اوپر رکنا، اور اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کی زیادہ تعریف کی ہے جو بالغیب ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو رسول اللہ کی ذات گرامی قدر سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ یا نبی اللہ ہمیں بتلا دیجئے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ و عظمت کیا ہے۔ تو مدینے میں اللہ کے رسول کی زندگی کی جو تقسیم ہے، ایک تقسیم یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی مدینے میں جنگوں کے اندر بیتی گئی ہے، تقریباً 83 جنگیں لڑی گئی ہیں اسلام کے حوالے سے، اور رسول اللہ مسلسل بعض کے علاوہ جو ہے جنگوں میں شریک رہے اور آپ کی قیادت میں جنگیں لڑی گئیں۔ ایک محاذ تھا اپنے امت کی اصلاح کرنا، دین پہنچانا، شریعت پہنچانا، اور ایک محاذ رسول اللہ کے پاس مدینہ میں تھا کہ اپنے اہل بیت کا تعارف کراتے رہنا، اپنے اہل بیت کی عظمت، اپنے اہل بیت کے فضائل۔ دیکھیں جب ہم رسول اللہ کے اصحاب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو فضیلت کا باب اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھلتا ہے، اور ایک فضائل کا باب خود اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے۔ میرے محترم ناظرین کو، دیکھنے والے اور سننے والوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی بات آتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی بندہ بشر غیر شامل نہیں ہوتا، وہ فضیلت اہل بیت کی ہے، اور اہل بیت کی فضیلت کو کوئی اور نہیں چھو سکتا۔ اصحاب فضیلت امیر المومنین پہ پچھلے پروگرام بات ہوئی تھی، میں ایک جملہ کہتا چلوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے عمر کے فرزند آپ بتائیں کہ اصحاب میں فضیلت اور درجے بندی کیسی ہے؟ تو حضرت عمر کے عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ اصحاب کی درجے بندیاں اور ان کی فضیلتیں جب بیان کی تو کہنے والے نے بڑی عجلت سے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ ساری گفتگو کی لیکن حضرت علی کے لیے کچھ نہیں کہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر مسکرا کے کہتے ہیں کہ بندہ خدا تو اصحاب کی بات کر رہا ہے، علی تو جان مصطفیٰ ہے، علی تو اہل بیت ہے، تو جب اصحاب کی بات کریں گے تو اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد کو بھی اس کیٹیگری میں نہیں لائیں گے، اس لیے کہ وہ ذوات مقدسہ ان سے بلند و بالا ہے۔ اب ایک مقام پر اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، اصحاب گرامی قدر تشریف فرما ہے، سب اجمعین اصحاب کرام اجمعین تشریف فرما ہے، اور بات چل رہی تھی فضیلتوں کی، تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت پر بات آئی تو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے جملہ کہا کہ میرے صحابیوں یاد رکھو یہ جو شخصیت ہے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اگر اس کے وہ فضائل جو اللہ نے مجھے بیان کیے ہیں، اگر میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل بیان کرنا شروع کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہیں میری امت جو ہے عیسیٰ کی امت جیسی نہ ہو جائے، جیسے امت عیسیٰ نے جناب عیسیٰ کے لیے نظریہ قائم کیا تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اسی طرح سے میں ڈرتا ہوں علی کے فضائل کے لیے کہ اگر وہ فضائل بیان کر دی جائے تو کہیں یہ بھی اس طرح سے نہ ہو جائے، ورنہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فضائل ہیں، فضائل حقیقیہ، وہ اتنے ہیں کہ اگر میں بیان کرنا شروع تو علی مدینے کی جس گلی سے گزرے تو اہل مدینہ علی کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کو اٹھا کر اپنے لیے سرما قرار دے۔ اور دوسرے مقام پر میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد ہے، ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے کہ یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر نبوتوں کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً اللہ کے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ جناب علی کو وہی نسبت ہے رسول اللہ سے جو جناب ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سلسلہ نبوت چونکہ چل رہا تھا تو جناب ہارون نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اگر رسالت مآب کے بعد نبوتوں کا سلسلہ جاری رہتا تو یقیناً فرمان مصطفیٰ کے مطابق اللہ کے رسول کے بعد علی ہی نبوت اور رسالت کے عہدے پر فائز ہوتے۔ لیکن یہ عظمت ہے کہ نبوتوں کا خاتمہ ہو چکا ہے میری ذات پہ، نبوت ختم، رسالت ختم، لیکن اس حدیث سے جو ایک باریک بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ذات مصطفیٰ پہ، رسالت کا دروازہ بند کر دیا ذات مصطفیٰ پہ، لیکن ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔
بے شک ہدایت مسلسل چلتی رہے گی اور چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی. تو گویا پیغمبر اکرم بس آخر گویا کہ پیغمبر اکرم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد جی اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو میرے بعد میری امت میں سب سے بہترین اور اعلیٰ و ارفع ہادی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. بے شک. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. اس وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آئے گا. یہاں پہ عنوان جاری و ساری ہے. رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان. اور اس وقت ہمارا عنوان جو ہے وہ چل رہا ہے. گفتگو چل رہی تھی یوم علی کے حوالے سے, شہادت کے حوالے سے. تو عائشہ کی طرف میں آؤں گی. عائشہ آپ سے جو میرا سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کے نزدیک مولا کائنات کی شان و احترام کا عالم کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قبل اس کے کہ میں صحابہ کی ان اعمال کو بتاؤں جو مولا علی کے ساتھ تھے, جی اس سے پہلے کچھ قرآنی صورتیں ہیں, قرآنی آیات ہیں, ان کا سہارا لوں گی. جی اور اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت کو ودیت کر دیا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور جو عمل صالح کرتے ہیں. اب یہ جو آیت ہے نا, ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی یا تو شان نزول ہوتا ہے جی یا پھر اس کی کچھ تفسیر ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کن لوگوں کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے. تو تفسیر مظہری میں واضح طور پر ایک بات لکھی ہوئی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور چونکہ وہ اللہ کی قرب خاص رکھتے تھے اللہ کا, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ایمان والوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے. اب بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی. قبل اس کے کہ صحابہ کرام کی بات کروں, میں دکھانا چاہتی ہوں, اس منظر کو اپنے اندر بھی سمونا چاہتی ہوں اور تصور میں لانا چاہتی ہوں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اپنا اخی کہیں, جن کو اپنا بھائی کہہ کر تعبیر کریں, انہی کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جناب علی سے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اگر میں کہوں کہ جالے میں آپ کو یہ چیز دے رہی ہوں, کیا اس کے بدلے آپ مجھے یہ چیز دے دیں گی؟ تو آپ کہیں گی نہیں بھائی, یہ میری قیمتی شے ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ 3 خوبیاں جناب علی کے اندر اتنی خوبصورت پائی جاتی ہیں, اتنی پیاری موجود ہیں کہ اگر مجھے سرخ اونٹ, یعنی اس وقت لگژری کوئی گاڑی ہو نا اور آپ کو کہے کوئی کہ یہ لے لیں اور وہ خوبی مجھے مل جائے, تو کہتے ہیں اگر مجھے سرخ اونٹ بھی مل جائیں تو میں سرخ اونٹوں کو رد کر دوں, لیکن علی کی ان خوبیوں کو لینا پسند کروں گا. پہلی خوبی. اب یہ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جناب علی کا مقام صحابہ کی نگاہ میں کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں پہلی خوبی وہ ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر میں 5 تن کو, یعنی جناب علی, جناب حسن, جناب فاطمہ الزہرا, جناب حسین کو اپنی چادر میں لیا, اور اس وقت جو آیت تطہیر پڑھی تو میں رشک کرتا ہوں کہ کیا علی کا مقام ہے. دوسرا مقام بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ کی طرف جا رہے تھے اور جانے کے راستے میں ہی نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ہر ایک کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا, تو جناب علی نے کہا آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی تم سے میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ اخی رسول بھی ہیں, رسول کے بھائی بھی ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے تعبیر کیا ہے کہ جس طرح سے جناب موسیٰ نے کوہ طور پر جانے سے پہلے حضرت ہارون کو
لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے چھوڑا تھا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب علی کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ مقام، یہ مرتبہ ہے جناب علی کا. اب وہ رات بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ جس رات بریک لینا ہے. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم تفصیلاً ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں. پلیز آپ کہیں مت جائیے گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج، تو فوراً سے لوٹ کے واپس آئیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے علماء کرام موجود ہیں. عائشہ بلال صاحبہ سے گفتگو جاری تھی. عائشہ یہ بتائیے کہ جو آپ کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، آپ تو کچھ فرما رہی تھی، پلیز دوبارہ سے یاد دہانی بھی کرا دیں جن لوگوں نے ابھی جوائن ان کیا ہے کہ آپ کس حوالے سے بات کریں. 3 خوبیوں کے مطابق میں بات کر رہی تھی. 2 خوبیاں میں بتا چکی تھی جی کہ جس پر سعد ابن ابی وقاص بہت رش کیا کرتے تھے. جی اس میں سے جو تیسری خوبی ہے وہ خوبی یہ تھی کہ جنگ خیبر میں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح کا جھنڈے کا کہا تھا نا کہ میں کل صبح اس کو دوں گا یہ جھنڈا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو طاقت عطا فرمائیں گے. تو دوسرے دن ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ بیماری تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، آنکھیں ٹھیک ہوئیں. اور پہلے بھی دیگر اصحاب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے چکے تھے لیکن ان کے ذریعے سے وہ فتح نصیب نہیں ہوئی تھی. اس دن جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ جناب علی کے ذریعے سے ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہ 3 خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر مجھے سرخ اونٹ بھی یہ دیے جائیں تو میں سرخ اونٹ رد کر دوں گا، میں ان خوبیوں کو لینا پسند کروں گا. ماشاءاللہ، بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا ہے اس بات کا. اور ویسے تو ان کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ ہم جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، لیکن یہ جب دوبارہ اس کی یاد دہانی ہوتی ہے اور اسپیشلی ہمارے ان ناظرین کی جو کہ ابھی ہمارے ساتھ ٹیون ان کر رہے ہیں، آپ نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہے اسی حوالے سے، آج کے عنوان کے حوالے سے، تو آپ کے پاس ایک لائیو کال کا نمبر موجود ہے، پلیز اس کا استعمال کیجئے. اب چند ہی روزے اور ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ رہ گیا ہے اس حوالے سے، اس رمضان کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علماء کرام بیٹھے ہیں، جو ذخیرہ ہے علم کا، تو وہ اپنا علم جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں آپ ہی کے سوالات کے ذریعے سے. علامہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہوگا کہ حضرت علی علیہ السلام کی اخلاق و عادات کیا تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی، مولا علی علیہ السلام، دیکھیں میرے مولا علی علیہ السلام کی جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں، ان تمام فضائل و کمالات کا منبع ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی، اس عظیم المرتبت ہستی کے اخلاق و عادات پر کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس کی تربیت ہی رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہو. بے شک. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی معظم کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے رہتا ہے. پہلی غذا اللہ کے ولی کو جو میسر ہوئی وہ لواب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور خود گرامی قدر کا فرمان ہے مولا علی کا کہ اللہ کے نبی نے مجھے 1000 علم کا باب پڑھایا اور میں نے ایک باب سے 1000 علم کے باب نکالے. وہ نبی اعظم کے جس کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ میرا رسول خلق عظیم کا مالک اور پیکر ہے، تو خلق عظیم کی زبان چوس کر پروان چڑھنے والا علی کتنا خلیق ہوگا، کتنا مؤدب ہوگا. بے شک. اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ گزارش کروں گا کہ آپ سفر کر رہے ہیں، مدینہ سے باہر ہیں اور مدینہ کی جانب واپس سفر کر رہے ہیں.
کہ سفر کے دوران ایک اور آدمی آپ کے ساتھ ہو گیا. جی تو دونوں سفر کر رہے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور دوسرا شخص بھی، کہ بعد میں جب خبر ہوئی کہ وہ یہودی تھا، ایک یہودی شخص تھا. جی سفر کر رہے تھے تو ایک رستے پہ جا کر جو ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدینے کے جانب جانا تھا، اور یہودی وہ جو شخص تھا اس نے اپنی منزل کی طرف جانا تھا. جی تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی جانب نہیں گئے، بلکہ اس یہودی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اس کی منزل کی جانب سفر کرنا شروع کر دیا. تو جب تھوڑا وقت گزرا تو اسے خیال آیا کہ جناب آپ نے تو مدینہ جانا تھا اور آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں میرے ساتھ، جبکہ یہ آپ کی منزل نہیں ہے. تو وہاں میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں جس رسول کا تربیت یافتہ ہوں، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے. میرا رسول کہتا ہے کہ جب تم سفر پہ ہو اور تمہارے ساتھ کوئی سفر کر رہا ہو تو اس کو اس کی منزل کی جانب چھوڑ کر آؤ، یا اس کی منزل کی جانب چند قدم جو ہے وہ چل کے جاؤ، تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو، اس کی تنہائی دور ہو. تو جب میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے تو یہ نورانی کلمات جو علی کے دہن اقدس سے نکلی اس یہودی کے قلب پہ ایسا وار کر گئے کہ وہیں قدموں پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کہ جس کی تعلیمات کا یہ اثر ہے وہ نبی صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، اور میں کیسے اس نبی کی نبوت سے بہرہ مند نہیں ہو پایا. تو یہ اخلاق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تربیت پائی رسول اللہ سے، اس تربیت کا ایک خاکہ جب پیش کیا تو ایک یہودی جو ضلالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہا تھا وہ ایمان کے نور سے منور ہو کے حلقہ اسلام میں داخل ہوا. جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک جملہ اللہ کے رسول نے اور ارشاد فرمایا، کتب احادیث میں یہ جملے موجود ہیں کہ نبی معظم نے فرمایا انا و علی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یہ حدیث کی کتابوں میں جملہ ہے کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب رسول گرامی قدر کی زبان سے علی کو امت کا باپ قرار دیا گیا تو باپ کی اولاد کے ساتھ کیسی شفقت ہوتی ہے، کیسی محبت ہوتی ہے، کیسا برتاؤ ہوتا ہے، یا اظہر من الشمس احادیث سے واضح ہے. تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اخلاص اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیم الطبع ہونا کہ ایک جنگ میں کسی دشمن نے جب گستاخی کی امیر المومنین کی شان اقدس میں تو آپ نے اس دشمن کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا، اور جب غصہ کافور ہوا یا اپنا میلان جب کافور ہوا تو آپ نے اس دشمن کو فی النار فی سقر کیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ مولا جب وہ آپ نے اسے دبوچ رکھا تھا تو اس وقت آپ نے اس کا سر کیوں نہیں قلم کیا، یہ تھوڑی دیر کا توقف کیوں تھا؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اس وقت اس نے میری شان میں گستاخی کی تھی اور میری اپنی فکر شامل تھی. اگر میں اس وقت مارتا تو میری سوچ، میری فکر اور میری اپنی طبیعت شامل ہو جاتی، جبکہ میں جس شخصیت کے ہاں تربیت پا چکا ہوں اس تربیت کا اثر یہ ہے کہ میرا ایک ایک قدم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، اپنی ذاتی خواہشات کے لیے نہیں اٹھتا. تو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اخلاق کے میدان میں دیکھیں تو اعلیٰ و ارفع پائیں گے، علم کے میدان میں دیکھیں گے تو اعلیٰ و ارفع پائیں گے، تقویٰ کے میدان میں دیکھیں گے تو اعلیٰ و ارفع پائیں گے. اس لیے کہ انسان کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کریں، اصحاب کرام اجمعین کتنی ہی عبادتیں کیوں نہ کریں، تو وہ عابد اور عبادتیں کرنے کے بعد وہ عابد تو بن سکتے ہیں، وہ متقی پرہیزگار تو بن سکتے ہیں، لیکن جو خاصہ امیر المومنین کا ہے وہ کسی بندہ بشر کا نہیں ہے کہ امیر المومنین جب سجدہ کرتا ہے، امیر المومنین جب خدا کی عبادت کرتا ہے تو امیر المومنین کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ متقی نہیں بلکہ آپ امام المتقین ہیں.
تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس جہت میں دیکھیں، اللہ نے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے بنایا ہے، کامل و اکمل کے کوئی گنجائش ہی نہیں رکھی کہ علی کو بڑھایا جائے یا علی کو گھٹایا جائے. اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اور مصطفیٰ نے علی کو پہنچانے میں کسی قسم کا کوئی دقیقہ جو نہیں چھوڑا کہ کوئی علی کی جانب انگلی اٹھائے، اس لیے کہ علی کامل و اکمل انسان ہے، رسول اللہ کے بعد منصب ہدایت پر فائز ہے، رسول اللہ کے بعد مسند رسول پر فائز ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد وہ تمام تر ذمہ داریاں جو رسول اللہ کی ذمہ داریاں تھیں وہ تفویض ہو گئے امیر المومنین کی جانب. اور امیر المومنین اس دنیا میں جب اللہ کے رسول رخصت ہوئے تو مسند رسول پر بیٹھ کر گویا نظام ہدایت کے سلسلے کو چلانے میں وہ کردار پیش کیا کہ جس کا نظیر دنیا عالم میں نہیں ملتی. میرے مولا کا خود فرمان ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ علی کو گم کر بیٹھو، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، مجھ سے پوچھو تو صحیح. تو لوگوں نے آ کر پوچھا، ایک طولانی واقعہ لیکن شارٹ کروں. کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں کہ ہم ایسا سوال کرتے ہیں علی سے کہ علی عاجز آ جائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ سوال ایک بناتے ہیں اور اس کے جواب علی سے مختلف لیتے ہیں. تو سوال بنایا گیا تھا علم اور مال کے حوالے سے کہ ہم 10 لوگ جا کر پوچھیں گے کہ یا علی علم افضل ہے یا مال. 10 مختلف لوگوں نے آ کر جب یہ سوال پوچھے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 کے 10 لوگوں کو مختلف جواب دیا کہ مال سے علم افضل ہے اس دلیل کی بنیاد پر، مال سے علم افضل ہے اس دلیل کی بنیاد پر، جس میں کہا کہ مال جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، علم ختم نہیں ہو سکتا. مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے. مال سے عزت دائمی نہیں ہوتی جبکہ علم سے انسان کو دائمی عزت ملتی ہے. تو جب مختلف انداز سے آپ نے جواب دیے تو لوگوں کی منہ کھلے کے کھلے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ کیا شاندار طریقے سے علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں مطمئن اور قانع کیا. کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ یا علی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں؟ کچھ لوگوں نے علی سے استفادہ کیا، کچھ لوگوں نے علی کا مذاق اڑانے کے لیے علی کی بارگاہ میں جا کے اب کہاں علی بیٹھیں گے کہ وہ داڑھی کے بعد بال بتائیں گے. جبکہ علی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا جاتا تھا تو کسی مقام پر کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی آپ جواب دینے میں توقف نہیں کرتے، آپ سے جب بھی پوچھا جاتا ہے فوراً جواب دیتے تھے. تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بندہ خدا ذرا یہ بتا تیرے ہاتھ کی ہتھیلی میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا مولا 5 ہیں. کہ یہ بتانے میں توقف کیوں نہیں کیا؟ کہ مولا 24 گھنٹے یہ ہاتھ میرے سامنے رہتا ہے، ہتھیلی میرے سامنے رہتی ہے، انگلیاں اس ہتھیلی کی میرے سامنے رہتے ہیں، اس سے ہر طرح کے کام لیتا ہوں. میرے مولا نے کہا جیسے تیرے سامنے ہر وقت تیرے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر انگلی رہتی ہے ویسے ہی ابو طالب کے بیٹے کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے، تو میں توقف کیوں کروں؟ بے شک. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پہ موجود ہے ظاہر شاہ. السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. آپ کی اسٹوڈنٹ کا نام امامہ ہے؟ جی یہ امامہ ہیں اسٹوڈنٹ جی ہیں. بہت ہی خوبصورت آپ نے جو ہے یہ وہ کیا ہے، کیلیگرافی کی ہے. اور آپ پھر ایک دفعہ بتا دیجیے آپ نے کیا لکھا ہے اس پہ. یہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے اور اپنا فن آپ لے کر آئے اور اس طرح سے آپ نے مظاہرہ کیا. آپ کا بھی امامہ تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین اسی بات پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. آپ اور میں یہیں موجود ہوں گے وتھ رمضان مہربان، تو جلدی سے لوٹیے گا. رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. میں ہوں آپ کی ہوسٹ جالے سرحدی. آج 21واں روزہ ہے اور اس روزے کے حوالے سے آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء کرام کا سیگمنٹ چل رہا ہے اور ہماری
ख्वाहिश ये होती है और कोशिश भी ये होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आपके साथ बांट सकें. और कभी कभार ऐसी बात भी हो सकती है मुमकिन कि आपके पास भी कोई ऐसे किस्से और वाक़यात और आपने कुछ हमसे शेयर करना है, तो वो नंबर प्लीज़ इस्तेमाल कीजिए, कॉल इन कीजिए, या आपने अपना सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए हमारे उलमाए कराम. और हम यहीं इसीलिए मौजूद हैं, और ये नशरियात जो है हमारी, जो ये खुसूसी ट्रांसमिशन है, ये है ही इसलिए कि इस किस्म का इल्म बांटा जाए. कहते हैं कि जितना इल्म आप बांटते हैं उतना ही आपका इल्म बढ़ता है. अभी अल्लामा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि माल में कमी आ सकती है लेकिन इल्म में कभी कमी नहीं आ सकती. और इसी वजह से ये हमारी भी कोशिश रही है कि थ्रू आउट रमज़ान हम ऐसे ही उन्वानात पे गुफ्तगू फरमा भी हों, उस पर रोशनी भी डालें. बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं कंफ्यूज थी और मेरी कन्फ्यूजन यहाँ बैठ के दूर हुई है, उसके लिए मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ. अगर आप नहीं जानते आज के उन्वान के हवाले से, तो यौम अली आज का उन्वान है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मकाम के हवाले से गुफ्तगू हुई, उनकी फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू हुई, रोशनी डाली गई. अब मैं अल्लामा साहब आपसे जो है यही सवाल कर रही थी कि उनके अखलाक और आदात कैसे थे, ठीक है, और उनकी फ़जीलत के बारे में. यही सवाल मैं अगर आपकी तरफ भी आऊँ, क्योंकि आप एक ज़ौजा भी हैं, आप एक ख़ातून हैं, आप बेहतर इस बात पे रोशनी डाल सकती हैं कि बतौर ख़ावंद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर के मामलात किस कदर खुशगवार थे. बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये. और कबल इसके कि मैं उस मंज़र को बताऊं कि जनाब अली कैसे थे, हम तो जब भी अपने घर में किसी बेटी को लेकर आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि बस इससे ये काम करवाना है, हमने ये वाली खिदमत करवानी है जी. लेकिन जनाब अली का मैं आपको अंदाज़ बताती हूँ. अभी रुखसती नहीं हुई थी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जी. उससे पहले पता है क्या डिस्कशन चल रही है माँ और बेटे के दरमियान, यानी फ़ातिमा बिनते असद, हज़रत फ़ातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम. जी. जनाब अली पता है क्या कहते हैं, कितनी फ़िक्र है उनको जनाब फ़ातिमा की. कहते हैं कि मैं एक काम करूँगा अम्मी, बाहर के जितने काम है ना सारे बाहर के काम मैं करूँगा और घर के कामों के अंदर फ़ातिमा का आप हाथ बटवाइएगा. ये कितनी खूबसूरत बात है जो जनाब अली पहले से ही जनाब फ़ातिमा बिनते असद से कर रहे हैं और अभी जनाब फ़ातिमा घर के अंदर नहीं आई हैं. ये इनका ख्याल था. अब आप एक और अंदाज से देखिए जी. ये वो घर है कि अगर ये कहते ना कि भाई हमें दुनिया की मनोसलवा उन्होंने तलब किया था बनी इसराइल ने जी. वो बनी इसराइल थे, एक कौम थी हज़रत मूसा की. जी. अल्लाह ने उनकी मुराद भी पूरी की थी. तो अगर ये यहाँ से जनाब फ़ातिमा का घर अगर कुछ भी मांगता तो मुझे नहीं लगता कि खुदा नहीं देते, अता फरमाते. लेकिन ये इख्तियारी फ़क्र फ़ाखा था. ठीक है, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखिए कि चक्की, हम अक्सर क्लास 3-4 की बुक्स में हम पढ़ते हैं कि वो चक्की अपने हाथों से पीसा करती थी, गेहूँ अपने हाथों से पीसा करती थी, चक्की चलाया करती थी. उनके हाथों में छाले पड़ जाया करते थे और उन छालों की वजह से एक मर्तबा जनाब अली ने उनसे कहा, अब ये ख़्याल का अंदाज़ था, जनाब अली ने कहा कि इस बार बहुत सारी कनीज़ें आई हैं तो फ़ातिमा हम एक काम करते हैं कि आपके लिए जो है ना आप अपने बाबा से कहें कि आपके लिए एक लॉन्डी या कनीज़ दे दें ताकि वो आपके घर के कामों में आपकी हेल्प कर सकें. जनाब फ़ातिमा गई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब ये जो अंदाज़ था ना ये एक मोहब्बत का अंदाज़ था. जनाब फ़ातिमा गई हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें कनीज़ दे देता हूँ, लेकिन इससे बेहतर क्या है. अब मैं एक इसके अंदर बहुत आसान सा नुस्खा, हम अक्सर थक जाते हैं ना ख़वातीन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत आसान, हमें थकावट के लिए बहुत आसान, ये मंसूब भी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 33 मरतबा सुबहानल्लाह कहना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहना और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना. ये दिन भर की थकन आपकी उतार देगा, यानी ज़िक्र इलाही करना. ठीक है, कोई कनीज़ नहीं दी गई है. अब घर का सारा काम जनाब फ़ातिमा. अब एक और मंज़र देखते हैं, ज़ौज जब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ना तो वो बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं. तो इनकी दोनों की आपस की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी. एक मरतबा जनाब फ़ातिमा कहती हैं कि आपको पता है हसन जो है
وہ جب مجھے آ کر رسول خدا کا جو بھی خطبہ ہوتا ہے وہ ایز اٹ از ایسے ہی بتاتے ہیں جیسے بابا جان بیان کرتے ہیں مسجد نبوی میں. تو حضرت علی کہتے ہیں اچھا ایک کام کرتا ہوں, آج میں پردے کے بالکل پیچھے چھپ جاؤں گا اور آپ جناب حسن سے پوچھیے گا تو میں بھی سنوں کہ بھائی کتنا پیارا بیان کرتے ہیں یہ. جناب علی پیچھے چھپ جاتے ہیں. اب جیسے ہی حضرت حسن آتے ہیں نا تو وہ وہی انداز ویلکم کا جو جناب فاطمہ کا تھا کہ قرۃ عینی فؤادی ثمرہ, میرے دل کے میوے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہہ کر سینے سے لگانا, اور پھر کہنا کہ بتائیے آج بابا جان نے کیا کہا ہے. تو وہ سنانے لگے. اچھا جب سناتے تھے نا تو وہ بہت تسلسل کے ساتھ سناتے تھے, لیکن آج جو لفظوں میں تھی نا وہ اٹک تھی جناب حسن کے. اچھا, حالانکہ بہت چھوٹے سے ہیں جی, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اماں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بابا اس کمرے کے اندر موجود ہیں. حالانکہ جناب حسن کو پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے وہاں, کہ وہ وہاں ہیں, پوشیدہ تھے, وہ چھپے ہوئے تھے نا پردے کے پیچھے. تو یہ جو گھرانہ ہے نا ان کی فراست بہت بہت اعلیٰ ہے. ان کی فراست ایسی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اتنا زیادہ کوآپریٹ تھا بچوں کو خیال رکھنے کے حوالے سے. بچوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب دونوں بچے بیمار ہوتے ہیں جناب علی کے, حضرت حسن بھی بیمار ہو گئے ہیں, حسین بھی بیمار ہو گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے ہیں. تو کہا کہ علی آپ نظر مان لیجئے, اور روزوں کی نظر مانی ہے انہوں نے. اب نظر ماننے کے بعد حضرت جبریل امی 3 اشکال کو اختیار کر کے آئے ہیں, 3 انداز میں آئے ہیں. پہلے دن آتے ہیں افطار کے وقت مسکین بن کر آتے ہیں, جی ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ آتے ہیں تو یتیم بن کر آتے ہیں. تیسری مرتبہ آتے ہیں تو اسیر بن کر آتے ہیں, قیدی بن کر آتے ہیں. اب یہ 3 روپ انہوں نے اختیار کیے ہیں, ٹھیک ہے. اور تینوں دن جو افطار کے لیے بنا ہے وہ بغیر کسی نے کھائے پیے وہ اسیر کو دے دیا, کبھی یتیم کو دے دیا, کبھی قیدی کو دے دیا, کبھی مسکین کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں آیات نازل فرمائی کہ یہ تو وہ ہیں کہ جو اسیروں کو کھانا کھلانے والے ہیں, یتیموں کو کھانا کھلانے والے ہیں, قیدیوں کو کھانا کھلانے والے ہیں, مساکین کو کھانا کھلانے والے ہیں. تو جناب فاطمہ الزہرا, اور یہ ایسے ہی نہیں ہوتا ہے, 2 ذہن ایک سے ہوتے ہیں نا تبھی جا کر یہ تمام معاملہ ہوتا ہے. میں تو کھانا بھی باندھ کے دیتی ہوں, اور اگر آفس میں کوئی ہے تو میں کہتی ہوں بھائی آپ نے کیوں نہیں کھایا, آپ کو کھانا چاہیے پیٹ بھر کر. لیکن جناب فاطمہ کو دیکھیں کہ ایثار کا یہ عالم ہے کہ جناب علی بھی اپنا کھانا دے رہے ہیں اور جناب فاطمہ بھی اپنا کھانا دے دیتی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو ہے وہ بات ہوئی, اور بڑی خوبصورتی سے بات ہوئی. مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ کوئی کالر کال نہیں کر سکا اور بات ان سے نہیں ہو سکی. لیکن ناظرین ابھی آپ کے پاس وقت ہے, آپ ضرور کال کیجئے گا. بہت سارے روزے رہ گئے ہیں, ہمارے پاس یہ علماء کرام موجود ہیں, ان کے علم سے فائدہ اٹھائیے. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ آپ کے نونہال ہوں گے جن کا آج پہلا روزہ ہوگا, ان کی ہمارے ساتھ روزہ خوشائی ہوگی. تو چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. رمضان مہربان آپ دیکھ رہے ہیں, جلدی سے لوٹیے گا. رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان, رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مہربان. اور یہ بچے ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں سربت, آپ بتائیے. یہ انوائٹیڈ ہیں یہاں سے روزہ خوشائی کے لیے, اور ماشاءاللہ ان سب کا پہلا روزہ ہے, تو آج یہ ہم لوگ کے ساتھ روزہ کھولیں گے. بالکل کھولیں گے. اور یہ جو روزہ خوشائی ہے, یہ جو پہلا روزہ ہے, یہ آپ تک اور ہمارے نسبت سے جو لے کر آئے ہیں, جن کی مدد سے ہم یہاں موجود ہیں, وہ اسپانسرز کے بارے میں آپ کو میں بتاتی چلوں. پینڈا صفائی اور حفاظت ساتھ ساتھ, اس کے علاوہ نیلسن پینٹس جن کا کہنا یہ ہے کہ رنگ زندگی کا, پرل کنفیکشنری پرائیویٹ لمیٹڈ, ٹفل بیبی ڈائپرز پاکستان کی پہلی ISO سرٹیفائڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی. پھر ہیں بیک شیک جو کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ بائٹ, فروٹفل,
ملکہ مسالہ، جن کا کہنا ہے کہ کھانوں کو مزید مزیدار بنانے کے لیے ملکہ مسالہ اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ شیلڈ. ہمارے پاس یہاں پہ بہت پیارے پیارے ایسے بچے بیٹھے ہیں جو کہ آج اپنا پہلا روزہ آپ کے ساتھ کھول رہے ہیں، ہمارے ساتھ کھول رہے ہیں. ہم بہت خوش ہوتی ہوں میں کہ مجھے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے نونہال جو ہیں وہ آپ کے ساتھ روزہ کھولے. اور اس تک اگر آپ کو ایک رونے کی آواز آ رہی ہے تو بہت ہی چھوٹے سے مہمان تھے ہمارے سیٹ پہ، جن کو یہاں ہم نہیں بٹھا پا رہے تھے بیکاز وہ تھوڑے سے ٹائرڈ سے ہیں تو وہ رو رہے تھے جاتے ہوئے. تو پلیز ڈو ناٹ مائنڈ. بٹ ان پیارے پیارے بچوں سے آپ کا جو ہے تعارف کرا دوں. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ ایک سیکنڈ. احمد رضا. احمد رضا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی. آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں آپ کی بہن ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بیٹا؟ آپ بتا دو. حریم. حریم. سو پریٹی. آپ کا؟ کنزا مریم. کنزا مریم. ان کو تو میں جانتی ہوں، یہ تو میری جانی پہچانی ہے. ان کا نام میں بتاتی ہوں. آپ کا ان کا نام ہے نور فاطمہ. کیسی ہیں آپ نور فاطمہ؟ بہت پیاری لگ رہی ہیں. ویری نائس. آئی ریئلی لائک یور ٹوپی. ویری پریٹی. اچھا پھر کون بیٹھی ہے میرے ساتھ؟ مہنور افتخار. مہنور افتخار. اور اتنے ایکسنٹ سے انہوں نے پیارے طریقے سے بولا ہے ماشاءاللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ مہیرہ افتخار. مہیرہ. آپ دونوں بہنیں ہیں؟ اوہ سو نائس. اینڈ انزلہ فاطمہ. انزلہ بھائی بہت ہی کوئی خوبصورت اور پیارے پیارے بچے بیٹھے ہیں آج، اور سب کی تیاری بھی بہت اچھی ہے. تو آپ سب میں سے کوئی ایک مجھے بتائے کہ کون مجھے نعت سنائے گا. ہیں؟ پرومس؟ بھولو گے تو نہیں بیچ میں؟ ڈن. یہ لو. سو ایک ہی لڑکے ہیں ہمارے ساتھ اور انہوں نے جو ہے وہ مائک لے لیا آپ سے. سوری. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی، پھول کھلتے ہیں پر کہ صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے. جی تھینک یو. بہت ہی پیارا آپ سنا رہے تھے، لیکن پتہ ہے وقت بہت چھوٹا ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے آپ کو بھی سنانی ہے. یا نور فاطمہ آپ نے سنانی ہے؟ نور فاطمہ آپ بھی تھوڑی سی ہمیں نعت سنا دو. چلو. حسبی ربی جل اللہ، اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ، اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج تو بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہمارے پاس بیٹھے ہیں، اتنی خوبصورت آوازیں ہیں. کوئی اور کچھ سنانا چاہے گا؟ آپ بھی سنا دو. ہاں. یا من صلیت بکل الانبیاء، یا من فی قلبک رحمت للناس، یا من الفت قلوبا بالقرآن، یا حبیبی یا شفیعی یا رسول اللہ، بی امی و ابی فدیک سیدی، صلاۃ و سلام علیک یا نبی حبیبی یا محمد، اتیت بالسلام والہدی محمد، حبیبی یا
आप भी इधर आ जाओ बेटा, इधर आओ. अच्छा नाज़रीन, मुझे इतना खूबसूरत लगा आज. ये सब बच्चे जो है कॉन्फिडेंट भी थे और बहुत खुश भी नज़र आ रहे हैं. तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इसी तरह से हमारे साथ खुशबाश रहें, देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं सारे. प्लीज़ सबका जायज़ा लें आज. माशाल्लाह इतने टैलेंटेड थे, इतने कॉन्फिडेंट थे. थोड़ा सा आप भी करीब हो ना, इधर हो ना. इसी तरह से हम चाहते हैं कि आपके भी नौनिहाल जिनका पहला रोज़ा होना है, अगर पहला रोज़ा नहीं भी होना, आप चाहते हैं कि हमारे साथ अपना रोज़ा खोलें और दोबारा से जो है अगर मनाना चाहते हैं, रोज़ा खुशाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो. मैं और सरबत बहुत खुश होंगे, बल्कि हमारी टीम बहुत खुश होगी. बस अभी इफ्तारी का वक्त होने ही वाला है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि आप जाके अपनी इफ्तारी कीजिए और फिर हमें दोबारा ज्वाइन कीजिए. मैं और सरबत आपको किचन में मिलेंगे. तब तक के लिए थोड़ी सी छोटी सी शॉर्ट ब्रेक. मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान मेहरबान रमजान. वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं रमज़ान मेहरबान और मैं यहाँ पर अपने कैमरामैन को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी, बिकॉज बहुत छोटा टाइम होता है ना सरवत. हम लोग तो फिर भी खा लेते हैं, जल्दी जल्दी इफ्तारी कर लेते हैं और मैं बाद में जाके नमाज़ पढ़ती हूँ. बट नमाज़ भी पढ़नी होती है, उन्होंने इफ्तारी भी करनी होती है और बहुत कम टाइम दिया जाता है. पर थैंक यू सो मच. आप लोगों की वजह से, हमारे साउंड वालों की वजह से, हमारे जितने भी बैक में काम कर रहे हैं, अरकम भाई जो हैं जो MCR में हैं, बिल्कुल, शुमाइला मौजूद है, राफिया है, इरफान है, महबूब भाई हैं, फराज हैं, बहुत सारे लोग हैं. कैमरामैन का नाम मैं नहीं जानती लेकिन मैं पूछ के ज़रूर बताऊंगी. थैंक यू सो मच. आप लोगों की वजह से ही ये हमारा जो ट्रांसमिशन है ये चल रहा है, चल रही है, आगे बढ़ रही है. और जिस सेगमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ वो सरवत का सेगमेंट है. सरवत हमारी शेफ़ है और ये इनका किचन का सेगमेंट. सरवत बताएं. हाँ जी, तो ये आगे ले जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि इस सेगमेंट में हमारी मदद किसी और ने भी की है. अगर आपको ये नहीं पता तो मैं बताती चलूँ कि हमारे स्पॉन्सर्स जो किचन के सेगमेंट के हैं वो कौन कौन हैं. सबसे पहले फर्स्ट बट नॉट द लीस्ट एंड नॉट द मोस्ट, बट इन लोगों की मदद से हम सब यहाँ मौजूद हैं और खाना भी बन रहा होता है. ये है ब्रावो कुक वेयर, जिनका कहना ये है कुक बेटर लिव बेटर. इसके साथ साथ है एक्सपर्ट किचन अप्लायंस, जिनका ये पीछे प्लीज़ हमारे कैमरामैन भाई दिखाइए. ये सिर्फ इनका जो जो आप फ्रेम देख रहे होते हैं वो नहीं है, इनके ये चूल्हे भी हैं और हमारे पास इनका ये अवन भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. बिल्कुल, है ना, मैंने यूज़ भी की हैं और ज़ाहिर है डेली यूज़ में तो ये है बिल्कुल. अच्छा. और इसके साथ साथ है मरहबा शरबत गुलबहार. जी हाँ, लाल शरबत के बगैर तो इफ्तारी हो ही नहीं सकती, तो किचन भी नामुकम्मल है. जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार. बिल्कुल. और इसके साथ साथ हैं हमारे ज़ूप के किचन टॉवल्स. वो भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने टिश्यूज़ हर जगह ज़रूरी होते हैं. किचन में तो बहुत ज़रूरत. अच्छा जी, जल्दी 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 जल्दी, बिकॉज टाइम की कमी है, मुझे बता दीजिए कि क्या बना है आज. कीमे के समोसे. कीमे के समोसे, ठीक है. ये स्वीट कॉर्न से, ये मैंने आज मैं सिर्फ अपनी सास के हाथ का खाया है, लेकिन वो डिफरेंट चाट बनाती है, बहुत ही लजीज थी ये चाट है. उसके अलावा ये चिकन वाइट कढ़ाई है. अच्छा जी. और साथ में रोटी सर्व करेंगे. अच्छा, इसको वाइट कढ़ाई क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसमें रेड स्पाइस नहीं है ना लाल मिर्च है. ठीक है. इसमें काली मिर्च है, इसमें दखनी मिर्च है जिसे सफ़ेद मिर्च कहते हैं. ठीक है. और इस दही के साथ इसको मैरिनेट करके लहसुन अदरक और धनिया कुटावा, तो सारी चीज़ें इसमें वो जाती हैं जिससे इसका कलर जो है वो किसी और तरफ नहीं जाता जी, वो वाइट ही रहता है और दही की वजह से इसलिए इसको वाइट कढ़ाई कहते हैं. वेरी नाइस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल. ये खाना बहुत लजीज था. मैंने ही खाया. आई एम सो सॉरी, आप लोग सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन ये अगर आपको आइडियाज अच्छे लगे तो आप बना जरूर सकते हैं. नाज़रीन, कल मैं, सरवत और हमारे साथ बेतहाशा और लोग जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं दोबारा हाजिर होंगे आप ही की खिदमत में विद रमज़ान मेहरबान. और 22 रोज़ा होगा. सो इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है. तब तक के लिए अल्लाह निगहबान. रमज़ान मेहरबान.